बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस व्लॉग में सबसे पहले आपको एक ख़बर दे दें कि परवेज़ खटक साहब, असद कैसर साहब, दो नाम जिनको इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनाया था कि ये जाकर मुज़ाकरात कर सकते हैं हुकूमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इन दोनों को आज पहले तो ख़बर ये आई कि जब वो गए हैं तो हिरासत में ले लिया गया है, और उसके बाद फिर ख़बर आई कि थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, और उसके बाद फिर परवेज़ खटक साहब की बहुत ब्रीफ सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, तकरीबन मेरे ख्याल में हार्डली 40-45 सेकंड्स की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पार्टी ओहदा है वो छोड़ने का ऐलान करता हूँ। दैट्स इट। तो वो लोग, दो लोग जिनको मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने डिप्यूट किया था, वो लोग जो हैं आज हिरासत में लिए गए, और उसके बाद उनमें से एक परवेज़ खटक साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो पार्टी का ओहदा छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। एक तो ये आज की डेवलपमेंट है। और परवेज़ खटक साहब यकीनी तौर पे काफ़ी दिनों से, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी था, लोग आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो अभी तक डटे हुए थे, रुके हुए थे, उसमें एक नाम परवेज़ खटक का भी था जो कि अब उस फहरिस्त में नहीं है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा ये कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब को भी आज एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तारी उनके घर के बाहर से हुई है। गाड़ी में बैठ के वो जा रहे थे, बकौल एंटी करप्शन पंजाब के वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, और गाड़ी को रोका गया है क्योंकि पुलिस वहाँ पे पहले से रैकी कर रही थी, और उसके बाद फिर उनको वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और बताया गया कि गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, और गाड़ी की जो फुटेजेस वगैरह मीडिया पर आई हैं चली हैं, उसका जो साइड मिरर है वो टूटा भी हुआ है, यानी कि परवेज़ इलाही साहब को गाड़ी में से निकालने के लिए, रिकवर करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वहाँ पे यूज़ ऑफ फोर्स भी हुआ है गाड़ी की हद तक, कम से कम वो नज़र आ रहा है शीशा टूटा हुआ। तो उसके बाद परवेज़ इलाही को अरेस्ट किया, और उसके बाद फिर वो उनको ले गए, और उसके बाद उनकी फुटेजेस आई हैं कि वो एंटी करप्शन के दफ्तर में है, और फिर ख़बर ये आई कि डीजी एंटी करप्शन जो है वो ख़ुद परवेज़ इलाही से तफ्तीश करेंगे। जो इल्ज़ाम एंटी करप्शन की तरफ से परवेज़ इलाही के ऊपर है वो है करप्शन का, और एक से ज़्यादा FIRs दी गई हैं, और मुबैना तौर पे वो कहते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में करप्शन हुई है और उसकी अब तफ्तीश करनी है। अब इस सूरत हाल में परवेज़ इलाही साहब अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन मूनुस इलाही उनके बेटे जो है वो मुल्क से बाहर है, लेकिन उनका ट्वीट अभी भी यही आया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहेंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये थी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं कि एक ख़बर जो ये हुकूमत बेच रही है और बड़ा उसके ऊपर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, वो ये है कि वो कहते हैं जी देखें, पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है, डीज़ल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी है, LPG की कीमत में 37 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी है। तो ये इस हुकूमत का बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव किया। और फिर मरीम औरंगज़ेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले 1 साल में तकरीबन ये हुकूमत ये जो रिलीफ देना है आवाम को, इसका बीज बो रही थी पिछले 1 साल में। अब ये जो बीज बो रही थी ये हुकूमत पिछले 1 साल में आवाम को रिलीफ देने के लिए, वो जो भी बीज बोया इस हुकूमत ने, उसका जो नतीजा है वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। ये 8 रुपये, 5 रुपये, 37 रुपये पेट्रोल, डीज़ल, LPG की कीमत में कमी करने के बाद अगर ये समझते हैं कि आवाम जो हैं वो बड़े खुश हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ इस वजह से नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ मैं आपसे महंगाई की जो शरह है उसमें इजाफे की बात करूं, तो पिछले साल मई 2022 में जो महंगाई की शरह थी वो 13.8% थी। यानी कि 1 साल पहले महंगाई की शरह 13.8। आपको याद होगा कि अप्रैल 10 को तकरीबन ये हुकूमत बनी थी, और उससे पहले इमरान खान साहब की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत गई थी, और फिर 1 महीने बाद तकरीबन मई 2022 में जो शरह थी महंगाई की वो 13.8% थी। ठीक 1 साल बाद आज अगर मैं आपको यही फिगर बताऊं तो महंगाई की शरह जो देहात में है वो 42.2% है, शहरों में 35.1% है। किधर 13.8%, किधर 42.2%, 35.1%। तो ये तकरीबन 300 गुना इजाफा हुआ है, और देहात में तो 300 गुना से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है महंगाई की शरह में। तो आप मुझे ये बताएं कि जब 1 साल में आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी होगी, जब 1 साल में अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी होगी, जब 1 साल में गैस 62
4.8% اور بجلی تقریباً 60% مہنگی ہوگی، جب ایک سال میں دال مونگ 57%، پھل 53% اور چینی 41% مہنگی ہوگی، تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے کمی کر دیا جو ایک سال پہلے 150 روپے فی لیٹر پہ تھا عمران خان کے دور حکومت میں، اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کمی کر دی اور LPG کی قیمت میں 37 روپے فی کلو کمی کر دیا، تو ہم نے بہت بڑا ریلیف دے دیا، اور وہ جو بیج بویا تھا اس حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کا، وہ اب پھل دے رہے ہیں۔ یعنی کہ لوگ یہاں پہ کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، لوگوں کو یہ تو سمجھ آتا ہے کہ جی آپ نے اگر 150 پہ پیٹرول تھا اس کو آپ 272 پہ لے کر گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ پینیز میں چند روپوں میں اس کو کم کرتے ہیں، تو وہ تو۔ اور دوسری میں آپ کو انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں بہت بڑے پیمانے پہ کمی واقع ہوئی ہے، جس کا ریلیف پاکستان کے عوام کو اس حکومت کو دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں دے رہے ہیں۔ اور اوپر سے جو وزیر خزانہ برائے مملکت ہیں عائشہ غوث پاشا، وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی آنے والے بجٹ میں مزید ٹیکس لگیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پیٹرول کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ میں کمی کے باوجود کم نہیں کی ہے اس تناسب سے، تو آپ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں نا، تو وہ ریونیو آپ آلریڈی اگر جنریٹ کر رہے ہیں عوام کو ریلیف نہ دے کے بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کے نتیجے میں، تو پھر مزید ٹیکسز کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ نے وہاں سے بھی پیٹرول سستا نہیں کرنا اس حساب سے اور ٹیکسز بھی مزید لگانے ہیں، تو یہ عوام جائے تو کدھر جائے؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ حکومت جو ہے اس کا جواب دینے میں ناکام ہے، فیل ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جی دیکھیں ہم کتنا زبردست ریلیف دے رہے ہیں، دیکھیں ہم نے کیا بیج بو دیا اور اس کا پھل اب آنے والے دنوں میں پاکستان کے عوام کو ملے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ غریب آدمی کی زندگی تو اس وقت لٹرلی بدحال ہے، اور اوپر سے جو سیاسی عدم استحکام، یہ جو پولیٹیکل کرائسس ہے اس ملک میں، اس کے بعد تو مطلب کہ معیشت کی حالت میں مزید بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے اپنے لیے عزت سے روٹی کمانا ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اچھا، مزید میں آپ سے عرض کروں، اگر پولیٹکس پہ آ جاؤں تو پولیٹکس کی یہ صورتحال ہے کہ ایک طرف تو آصف علی زرداری میٹنگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے بہت بڑے پیمانوں میں میٹنگ ہو بھی رہی ہے، اور یہ بات بھی زبان زد عام ہے بہت سارے مطلب کہ سرکلز میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کو اگلا پرائم منسٹر لے کر آنا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت میں اقتدار میں آئے گی، بلاول پرائم منسٹر۔ دوسری طرف جہانگیر خان ترین جو سیاسی طور پر فعال ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے PTI چھوڑی ہے، بڑی تعداد میں جہانگیر خان ترین کے ساتھ رابطے میں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ اب اس پارٹی کو رجسٹر کرانے کی بھی پلاننگ ہو چکی ہے، اور اس پارٹی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کنگز پارٹی، یعنی کہ یہ کنگز پارٹی ہے، تو ان کے بھی اقتدار میں آنے کی جو بازگشت ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگ آج کل سن رہے ہیں۔ میں صرف سوال یہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی بلاول بھٹو کے پرائم منسٹر بننے کی، دوسری طرف بات ہو رہی ہے جہانگیر خان ترین یعنی کہ کنگز پارٹی کی، تو یا تو ان میں سے ایک کو اقتدار ملے گا یا دونوں کو ملے گا، یا دونوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ چھوٹی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نہ جہانگیر خان ترین، باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنے بڑے لیول پہ پولیٹیکلی ڈیمیج کیا۔ وہ اور بات ہے کہ عمران خان ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس ڈیمیج کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک گراس روٹ لیول پہ ہے اس کی بنیاد پہ PTI الیکشن جیت سکتی ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے، مثال کے طور پہ لیٹس اسیوم فار اے مومنٹ میں PTI کو سائڈ پہ کر دوں تھوڑی دیر کے لیے، لیٹس سپوز، کیونکہ ابھی پلان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، بہت ساری چیزیں ابھی شامل ہیں PTI کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ ملک کے لیے ویسے بہتر کرے، لیکن بہرحال تھوڑی دیر کے لیے میں PTI کو اگر سائڈ پہ کروں اور میں بات کروں صرف ان جماعتوں کی جو PDM کی 13 جماعتیں پلس جہانگیر خان ترین کی جماعت کی بات کروں، تو کوئی بھی ایک جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ PTI کا اتنا نقصان ہونے کے باوجود سیاسی طور پہ کوئی ایک جماعت حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ بہت ساری جماعتوں کو اکٹھا کر کے حکومت بنائی جائے گی، اور ایک ایسی حکومت بنائی جائے گی جو حکومت مختلف سٹیک ہولڈرز اور مختلف اتحادیوں کی بنیاد پر بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہوگی، اور ایسی حکومت کو آپ کو پتہ ہے کہ کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔
اور وہ خود سے کوئی اتنے تگڑے فیصلے کر بھی نہیں سکتے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مثال کے طور پہ اگر معاملات ہیں اور بلاول بھٹو پرائم منسٹر آتے ہیں اور جہانگیر ترین کو کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے ساتھ اس میں، تو سوال یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلے کیا آئے گا. ادھر سے میاں نواز شریف کی واپسی اگر لندن سے ہوتی ہے اور اگر ان کی نااہلی ختم ہوتی ہے، اگر ہوتی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے اور اس کے چانسز بھی ابھی اس طرح سے اتنے کلیئر نہیں ہے، کیونکہ ابھی سپریم کورٹ بہت بڑا ایک بیچ میں مائل سٹون ہے جو یہ حکومت عبور نہیں کر سکی اور کیسے کرے گی، یہ بہت سارے سوال ہیں اس حوالے سے. لیکن لیٹس اسیوم فار اے مومنٹ کہ ان کی واپسی سیاست میں ہو بھی جاتی ہے. سب سے پہلے تو اس سے بڑا مجھے مرحلہ میاں نواز شریف کی اپنی واپسی لگتا ہے، جن کو اب میرا خیال ہے کہ لندن میں رہنے کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ پاکستان واپس آنا ان کے لیے سرٹنلی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن لیٹس سے وہ آ جاتے ہیں، پھر سیاست میں بھی لیٹس سے ان کی واپسی ہو جاتی ہے، نااہلی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے باوجود میاں نواز شریف کو کیا ملے گا؟ مثال ہے اگر بلاول پرائم منسٹر بنتے، زرداری صاحب جس طرح سے میٹنگز کریں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ٹوٹے ہوئے کینڈیڈیٹس پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، جس طرح کنگز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، میاں نواز شریف کو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز صاحب دوبارہ پنجاب میں اکوموڈیٹ کیے جائیں ایز دا چیف منسٹر، وہ بھی ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن وفاق میں میاں نواز شریف کو کیا ملے گا؟ تو پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین آنے والے دنوں میں کشیدگی بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کشیدگی میرے خیال میں خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں مزید بڑھ جائے گی اور پھر الیکشن کے بعد بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ مائنس پی ایم ایل این اقتدار کی شیئرنگ کا ایک فارمولا طے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف، جماعت اسلامی، کنگز پارٹی، جہانگیر خان ترین اور دیگر چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ مل کے. تو اس صورت میں پی ایم ایل این پھر کیا کرے گی؟ یہ پی ایم ایل این کو تب پتہ چلے گا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ہوا ہے یا آگے جا کے وہ کیا کریں گے. بہرحال یہ سیاسی طور پہ ابھی تک کی صورتحال ہے. اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں، ان کے جو سپرٹس ہیں وہ ابھی تک ہائی ہیں. عمران خان جتنی گفتگو ابھی بھی کر رہے ہیں اس میں بڑے ہائی سپرٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، حوصلے کے ساتھ کر رہے ہیں. آج انہوں نے یہاں تک کہا کہ زمان پاک لاہور میں اب تو صرف وکلا مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے میرے وکیل بھی میرا ساتھ چھوڑ جائیں، تو میں خود سے لاء پڑھنا شروع ہو گیا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے خود ہی اپنا کیس پلیڈ کرنا پڑے. میرا نہیں خیال، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا موقع ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی رول آف لاء اور خاص طور پہ ویسے تو کافی سوال ہیں اس ملک میں ابھی جو کچھ معاملات ہیں، حالات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے اس ملک کے لیے. لیکن وہ تو بالکل ہی رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل کا قتل ہی ہوگا نا، کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کو وکیل بھی نہیں میسر ہوتا تو، اور یا پھر اس کو آپ کوئی سرکاری وکیل کر کے دے دیتے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہونا تو ویسے بہت کچھ نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکلی اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن میں جو بات ایک بار بار کرتا ہوں کہ یہاں سے واپس ریورس کے لگنا چاہیے، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، چیزیں بہتر ہونی چاہیے، جمہور کو، جمہوریت کو اہمیت ملنی چاہیے، لوگوں کے شعور اور ان کی رائے کا احترام ہونا چاہیے. ابھی بہت لمبا سفر ہے وہاں تک پہنچنے میں، لیکن یہ ہے کہ ماؤ زیڈونگ کا وہ ایک کال ہے that journey of 1,000 miles begins with a single step، یعنی کہ ہزاروں میل کے سفر کی ابتدا ایک قدم سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ملک کے لیے بہتر کرے، ہم سب کے لیے بہتر کرے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.